बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिज़्क़ की तंगी, शादी में रुकावट, दिल की बेसकूनी, ला इलाज बीमारियाँ, नज़र बद, हसद, जादू जिन्नात के असरात, बेरोज़गारी, बे औलादी, ये तमाम मसाइल सिर्फ़ एक कुरानी सूरत से हल हो सकते हैं। अगर आज इस सूरत मुबारका से आप बेशुमार फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। याद रखिएगा कि ये बीमारियों, ये परेशानियों, ये तंगदस्तियों की वजह से इंसान किसी बहन भाई में बैठ नहीं सकता। इंसान के अंदर से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। लोगों के साथ नज़र से नज़र मिलाकर बात करने का तरीका ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जहाँ भी बैठें लोग आपकी इज्जत करें, आपका एहतराम करें, आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, आपके पास अपना कारोबार हो, तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएँ, जवान बेटियों के बेहतरीन रिश्ते हो जाएँ, तो तमाम मसाइल का वाहिद हल सूरा कुरैश है। आज तक आपने बहुत से अमाल पढ़े होंगे, बहुत सी तस्बीहात पढ़ी होंगी, बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन सूरा कुरैश का एक ऐसा राज आज मैं आपके हवाले करूँगा जिसे जानने के बाद आप मुझे हमेशा दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफ़ा बताने का हक़ अदा किया है। मेरा मकसद है आप तक वो राज लेकर आना जो आज तक अल्लाह के वलियों ने पढ़े हैं, सहाबा इकराम ने पढ़े हैं और अल्लाह के नेक बंदों ने पढ़े हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर से गुर्बत ख़त्म नहीं होती, हमारी औलाद नाफरमान हो चुकी है, हमारे शोहर हमसे मुँह तक नहीं लगाते, मारते हैं, पीटते हैं, जुल्म जबर करते हैं, आपके हकूक़ की अदायगी नहीं करते, सास बहू का झगड़ा है, घर में बेसकूनी है, काम होते होते रह जाता है, तमाम मसाइल का वाहिद हल। देखिए, इंसान जब टूट जाता है तो वो कोशिश करता है कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे हमें तो सारी ज़िंदगी इन मुश्किलात से जान छुट जाए, हमें बार बार वजीफ़े ना पढ़ना पड़े, बार बार अमाल ना करना पड़े। तो आज तमाम वजीफ़ों का सरदार वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ। अब मैंने तो अपना हक़ अदा किया, अगर आप भी इस वजीफ़े से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसका फ़ायदा नस्लों तक रहता है। सूरा कुरैश की तसीर और ताकत इतनी मजबूत है कि यह नस्लों तक आपकी आबाद कर देती है और आपकी आने वाली नस्लें भी इसके फैज़ो बरक़ात, इसके अनवार व तजलियात से माला माल हो जाती हैं। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हा शदीद गुर्बत और भूख में मुब्तला थे। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सिर्फ एक छोटा सा जिक्र सिखाया जो सूरा कुरैश का जिक्र था, और चंद दिनों में इनकी ज़िंदगी बदल गई। आज मैं आपको वही सूरा कुरैश का वजीफ़ा बताऊँगा, लेकिन आखिर में इसका एक ऐसा राज भी है जो आम लोग नहीं जानते। देखिए कि आप भी रिज़्क़ की तंगी में, रिश्तों की मुश्किलात में या दिल की बेसकूनी से परेशान हैं तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। आप अल्लाह के चुने गए बंदे हैं, अल्लाह ने आपको चुन लिया है, अल्लाह आपको नवाजना चाहता है। अब खुशकिस्मती ये है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। उसका फ़ायदा यह है कि जब तक आप इस अमल को समझेंगे नहीं, इसके तरीके और तदाद को समझेंगे नहीं, आपको इस वजीफ़े का बिल्कुल भी फ़ायदा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज हम देखेंगे कि किस तरह सूरा कुरैश, अल्लाहु समद और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जैसे अज़कार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा किया। आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको इसके साथ एक दुआ भी सिखाऊंगा जो आपकी तकदीर बदल सकती है। देखते हैं। देखें, ये जो 3 अमाल मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों अमाल पढ़ने से अल्लाह राज़ी हो जाता है, अल्लाह के हबीब राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह की बेनियाज़ी के दरवाजे खुल जाते हैं। एक नहीं 300 रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, तमाम रुकावटें बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं। अगर मेरे बस में होता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज इस अमल को करो। अगर आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, अगर आप लोग सालों से दौलत के लिए मेहनत करते रहे, मोहब्बत के लिए परेशान रहते हैं, सकून के लिए दुनिया भर के तरीके आजमाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान की सिर्फ एक सूरत, अल्लाह के एक नाम में ये सब कुछ छुपा हुआ है। आज मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जिसमें आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आपको खुली आंखों से मिल जाएगा। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से चंद मिसालें मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। जब मक्का के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जुटला रहे थे, अल्लाह ने सूरा कुरैश नाजिल की ताकि इन्हें याद दिलाया जाए कि वही अल्लाह है जिसने इन्हें भूख से निजात दी, खौफ से अमन दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को पढ़कर कुरैश को समझाया कि अगर वो अल्लाह की इबादत करे तो इनकी तजारत, रिज़्क़ और अमन हमेशा कायम रहेगा। दावत तौहीद के लिए अल्लाह के हबीब ने सूरा कुरैश को पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैश को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाते तो सूरा कुरैश की आयात पढ़कर इन्हें समझाते कि ये सब नेमतें, तजारती सफ़र, अमन, रिज़्क़, कामयाबी अल्लाह की तरफ से है, लिहाजा शुक्र भी उसी का है। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया करते थे, जो शख्स रिज़्क़ की तंगी में हो वो सूरा कुरैश को कसरत से पढ़े, अल्लाह इसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ये इस बात की दलील है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा इस सूरत को रिज़्क़ और बरकत के लिए मुजरिब समझते थे। यही वो ख़ास राज हैं। हमें आज तक बताया जाता है कि आप रिज़्क़ की कमी के लिए ये वजीफ़ा पढ़ें, ये वजीफ़ा पढ़ें,
لیکن ہمیں صحابہ کرام کے، حضرت عمر کے اور نبیوں کی کامیابی کے وہ راز بتائے نہیں جاتے کہ وہ اپنی کامیابی کے لیے، اپنے رزق کی کمی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، بیٹی کے رشتوں کے لیے کیا وظیفے پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے وظیفوں میں تاثیر نہیں، لیکن آج انشاءاللہ جو بہن اور بھائی اس وظیفے کو پڑھیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے پڑھیں گے، جس حاجت اور مراد کو لے کر بیٹھیں گے، وظیفہ پڑھنے کے بعد دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے وظیفہ بتایا ہے، لیکن شرط پھر وہی ہے، فائدہ صرف اس انسان کو ہوگا جو وظیفے کا طریقے کو مکمل سنے گا، سمجھے گا، بتائے گئے طریقے سے کرے گا۔ اس صورت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سفر اور تجارت پر جانے والوں کو سورہ قریش پڑھنے کی تلقین کرتے تاکہ اللہ ان کے سفر کو محفوظ کرے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، کیا ہم یہ باتیں اپناتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم سارا دن محنت و مشقت کر کے گھر آ جاتے ہیں اور ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ الصمد اور سورہ قریش دونوں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ ہی حاجت روائی کرنے والا ہے۔ سورہ قریش ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے قریش کو بھوک اور خوف سے بچایا، اور آج بھی جو شخص اسے پڑھے گا اللہ اس کے رزق اور امن کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب سورہ قریش کے بارے میں اتنے خاص بیانات موجود ہیں، فرمان عالی شان موجود ہیں، پھر اگر کوئی بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، بیمار ہے، تنگ دست ہے، یا کسی بھی قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ایک بار سورہ قریش کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن سورہ قریش کو پڑھیں تو صحیح، ایک بار اللہ پر یقین کامل کے ساتھ نیک ارادہ لے کر پڑھنے تو بیٹھے، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں، اور ایک بار کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ آپ کے لکھنے سے اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ اس کی برکت سے آپ کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اس بندے کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ عورتیں خاص ایام اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، خاص ایام سے فارغ ہو کر آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام پڑھنا ہے، کیونکہ درود السلام کے بغیر نہ ہی کوئی وظیفہ، نہ ہی کوئی حاجت مرادیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، اس کی فضیلت و برکت تمام درود سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام 7 بار کم از کم پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں، اور اس عمل کو کرتے ہوئے آپ جس مقصد کی، جس حاجت کی، جس مراد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پورا ہو کر رہے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، جوان بیٹی کے رشتے کے لیے پڑھیں، رزق میں تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے پڑھیں۔ یعنی کہ آپ نے وہ حاجتی مرادیں لے کر بیٹھنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یا جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، آج ہر ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ یا ارحم الراحمین بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں، اولاد عطا فرما دے۔ اس طرح نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیت مبارکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بڑے فیض و برکات ہیں، اس کے بھی بڑے بڑے راز پوشیدہ ہیں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم وظیفہ پڑھتے ہیں یا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ والآخر درود و سلام کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہوئے جب انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، جب اللہ کو راضی کرتا ہے تو وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیتے ہیں لیکن کسی گناہ کی پکڑ کی وجہ سے ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے جب کوئی وظیفہ پڑھتے، سورہ قریش کا ذکر کرتے، پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ کو راضی کرتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے۔ جب دل کو سکون ہو جاتا کہ اللہ راضی ہے، پھر سورہ قریش پڑھ کر رب کعبہ سے جو بھی مانگتے اللہ ان کی تمام حاجتیں مرادیں ضرور پوری فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔
یعنی کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ کرنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے ہے آپ نے اپنے رب سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں۔ انسان کا ضمیر اس کی ملامت ضرور کرتا ہے کہ بندے تو نے یہاں پر غلطی کی ہے، اس لیے میرے بھائیو جب آپ کا ضمیر آپ کی ملامت کرے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جائیں، دل ہی دل میں رب کعبہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ بھی کرنی ہے اور نیت بھی کرنی ہے کہ اے میرے مالک آج میرے گناہوں کو بخش دے، میں دوبارہ کبھی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ 11 بار اس محبت اور عقیدت، اس یقین کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے پڑھنا ہے کہ اللہ کو آپ پر ترس آ جائے اور اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اب یہی وجہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ قریش کا وظیفہ ہے۔ اب جو رزق کی بندش کی وجہ سے پریشان ہے، جس پر کاروبار کا بوجھ ہے، قرض کا بوجھ ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بیماری ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ان تمام مسائل سے حفاظت کے لیے، ان تمام مسائل کے خاتمے کے لیے آپ نے سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی صورت مبارکہ ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لی الاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ 2 سے 3 آیت مبارکہ پر یہ صورت مبارکہ ہے، چھوٹی سی صورت مبارکہ ہے، دیکھ کر پڑھیں، قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھیں، زبانی آتی ہے زبانی پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ آپ نے صورت مبارکہ کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ قریش کو مکمل پڑھیں گے، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ قریش کو مکمل پڑھیں گے، 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ قریش کو مکمل پڑھیں گے، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ قریش کو بسم اللہ کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ تعداد اللہ والوں کی بتائی ہوئی تعداد ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں، اور گارنٹی اس بات کی ہے کہ آپ اس عمل کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جس حاجت اور مراد نیک ارادے کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجتیں وہ مرادیں 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لی الاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ چھوٹی سی صورت مبارکہ ہے، آپ نے صورت مبارکہ کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد فوری طور پر اپنے اوپر پھونک مارنی ہے۔ یا اگر آپ کے پاس کوئی بیمار ہے تو پانی کے گلاس پر دم کر کے یہ دم کیا پانی بیمار کو پلانے کی دیر ہے، بیمار کی بیماری جتنی پرانی ہے لا علاج ہے، ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یہ دم کیا پانی پلانے کی دیر ہے، وہ شوہر ہے، اولاد ہے، بگڑی ہوئی نافرمان شرابی زانی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ساس ہے، بہو ہے، کولیگ ہے، بوس ہے، یعنی کوئی بھی انسان ہے جسے آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جسے اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جسے اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، بس اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا دم کیا پانی پلانے کی دیر ہے، ہر کوئی آپ کے تابع ہو جائے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا، کبھی بھی کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا، اور آپ کی رزق کی کمی، کاروبار کی تنگ دستیاں، گھر کی بے سکونی، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب سورہ قریش سے تمام کے تمام مسائل ختم کروانے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کی صفت بھی ہے، قرآن کی آیت مبارکہ بھی ہے، یہ فرشتوں کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ اس نام کے اتنے فیض و برکات ہیں کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کی بے نیازی یعنی اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ وہ ذات اتنی بے نیاز ہے، بے گھروں کو گھر دے دیتی ہے، بے اولادوں کو اولاد دے دیتی ہے، قرض داروں کو قرض سے نجات دے دیتی ہے، جوان بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ والو ہوش کے ناخن لیں، آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے آج یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ لکھ کر آمین لازمی لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب آپ نے اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے وہ مانگنا ہے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج جسے نیا گھر چاہیے ضد کر کے مانگے، سورہ قریش کے بعد اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ آپ کو اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے گا۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکا ہے، اولاد کے لیے نیت کر کے بیٹھے اللہ
اولاد کی خوشخبری سنائے گا۔ کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے نجات کی نیت کرے، گھر میں سکون کے لیے پڑھے، بیٹی کے رشتے کے لیے پڑھے، بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھے۔ اللہ کی بے نیازی سے مراد ہے کہ وہ خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں کبھی بھی کمی آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اللہ الصمد کو آپ نے 11 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اگر تو آپ نے کسی بیمار کے لیے یا کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پانی کا گلاس اپنے پاس رکھا ہے، اس پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب عمل مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ وظیفے، یہ ذکر اذکار، یہ تسبیحات، یہ اعمال، یہ قرآنی صورتیں پڑھنے سے آپ صرف اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں۔ انعامات لینے کے لیے آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، دعا کرنا پڑتی ہے۔ اب اتنے خاص اعمال کے بعد بہت سے لوگ وظیفہ پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں۔ اب یہی تو وقت قبولیت کا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ ضد کریں، روئیں، گڑ گڑائیں کہ مولا تجھ سے مانگا ہے، تو ہی دے گا، اگر تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ ہمیں اپنے غیب سے عطا فرما، پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے نکالتا ہے۔ پھر اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندہ کبھی سوچو بچار بھی نہیں کر سکتا۔ دونوں ہاتھ اٹھائیں، مانگنا شروع کریں، رو کر مانگیں، اللہ کے حبیب کا واسطہ دے کر مانگیں، 4 یاروں کا صدقہ مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں، اللہ کی وحدانیت کا صدقہ مانگیں۔ وہ دیکھیں انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد وہ دم کیا پانی شوہر کو، اولاد کو، ساس ہے، بہو ہے، بیمار ہے، پلا دیں، پانی پلا دیں، جوس میں پلا دیں، کھانے میں ملا کر جس طرح آپ پلا سکتے ہیں پلا دیں۔ جیسے ہی یہ دم کیا پانی اس بندے کے حلق سے اتر جائے گا، وہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ یہ ہے وہ پورا عمل، میں نے اپنا حق ادا کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہوتا ہے تو ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، تاکہ اگر آپ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آپ کی طرح جو مجبور لوگ ہیں ان تک آپ یہ وظیفہ پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں امن اور سکون دیکھ سکیں، خوشیاں دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔